सबसे पहले चले कि लाहौर मुफ्ती राग़िब नईमी साहब, अक्सर ये प्रैक्टिस देखी जाती है ईद के मौक़ों के देख के दिल दुखी होता है, तो सबसे पहले ये बताएगा कि इस्लाम कुर्बानी के हवाले से क्या कहता है, क्या हमें हुक्म दिया गया है? 222 नंबर मुफ्ती राग़िब नईमी साहब से दोबारा रब्ता करेंगे, हम कोशिश करेंगे। मुफ्ती इरशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सेम सवाल आपसे है कि प्रैक्टिस देखी जाती है कि जानवर बेकाबू हो जाता है, जुल्म किया जाता है जानवरों पे, इस्लाम हमें कुर्बानी के हवाले से सबसे पहला हुक्म क्या देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, दो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए कि कुर्बानी के इस्लाम ने आदाब जो बयान किए हैं वो दो तरह के हैं। एक का ताल्लुक़ ज़िबा करने से है कि ज़िबा किस तरह किया जाए और छुरी वगैरह कैसी हो, और दूसरे का ताल्लुक़ जानवर के साथ रवैये से है, जानवर के साथ आप क्या रवैये रखें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के ऊपर एक परफेक्शन का एक इस तरीक़ेकार रखा है, कतबल इहसान अला कुल्ली शै। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी को ज़िबा करो तो बहुत अहसन तरीके से ज़िबा करो और उसको जल्दी से ज़िबा कर दो। तो इससे हमें आदाब कुर्बानी के ये मालूम हुए, और उसकी रोशनी में हमारे यहाँ उलमा इस्लाम ने जो मुरतब किए हैं कि सबसे अहम आदाब ये हैं कि जानवर को जब हम ज़िबा करें तो उसका जो आलात इस्तेमाल हों, छुरी वगैरह इस्तेमाल हों, वो बहुत तेज़ और अच्छी होनी चाहिए ताकि जानवर को कुन छुरी से या ऐसी ख़राब छुरी से ज़िबा करने से उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी तरीके से उसका दूसरा अदब है कि इसको जब ज़िबा किया जाए तो तेज़ी से किया जाए। बाज़ दफ़ा देखा जाता है, आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को शौक़ होता है कि हम अपना जानवर ज़िबा करें, मगर उनके अंदर इतनी हिम्मत और सलाहियत नहीं होती, तो वो जब ज़िबा करने लगते हैं तो आज जैसे ज़िबा करने में एक कसाई मिसाल के तौर पे 5 सेकंड लेता है, तो ये कोई 30-40 सेकंड लेते हैं, छुरी चला रहे हैं, चल नहीं रही, और उस दौरान जानवर को अजियत हो रही है। तो फिर कोशिश करें कि अगर कोई आदमी ज़ईफ़ है या कोई एक ऐसा आदमी है कि जो कुर्बानी के वक्त छुरी चलाते वक्त हिम्मत उसकी पस्त हो जाती है, तो वो ख़ुद ज़िबा ना करे, वो कसाई के ज़रिए ज़िबा कराए और ज़िबा के वक्त मौजूद हो। और तीसरी बात इसमें यह है कि जिसका ताल्लुक़ दीगर आदाब से है कि मिसाल के तौर पे कि जानवर को जब लिटाया जाए तो क़िबला रुख लिटाया जाए, दाहिनी करवट पर लिटाया जाए, और इसी तरीके से जानवर को ऐसी जगह न लिटाया जाए जहाँ पे उसको गिरने में तकलीफ़ हो। बहुत ख़राब जगह है, पत्थरों के ऊपर उसको लिटाया गया जिससे जानवर को गिरने से तकलीफ़ हुई, या उसको इस तरीके से रस्सियों से बांधा गया। बाद दफ़ा देखा गया कि जानवर को इतनी रस्सियाँ बांध देते हैं कि हाथ पाँव गले और नाक में भी कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ है, या उसकी गर्दन को इस तरीके से मोड़ते हैं। एक तो कसाई अपने प्रोफेशनल तरीके से मोड़ते हैं, वो नहीं, लेकिन बाद दफ़ा उल्टे सीधे तरीके से उसकी गर्दन को मोड़ते हैं। तो जानवर को जब गिराएं तो उसके अंदर गिराने का जाहिर सी बात है कि काबू करने का एक तरीक़ा है, उसकी तो शरअन इजाज़त है कि उसको गिराया जाए, उसको थोड़ी रस्सियाँ बांध दी जाएँ, लेकिन उसको ऐसे गिराना कि उसको ख़राब जगह पे गिराएं, गिरने में उसको तकलीफ़ हो, उसका सांस घुटता हो, या उसके जिस्म को इस तरीके से बांधा जाए कि वो बिल्कुल जो है वो बेबस हो जाए और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करे, इसकी भी शरअन इजाज़त नहीं है। इसी तरह कुर्बानी के वक्त जब जानवर को गिराएँ तो उसको पानी पेश करें, पानी पिलाने की कोशिश करें। तो ये इसके मुख्तलिफ़ ऐसे आदाब हैं जिसका ताल्लुक़ इससे है कि जानवर को ज़िबा करते वक्त कम से कम तकलीफ़ होनी चाहिए। दूसरे जो आदाब हैं, जैसे कि आपने सवाल में कहा कि हमारे यहाँ जानवर जो है बसा औक़ात भाग भी जाते हैं, उसका ताल्लुक़ जानवरों से है कि जानवरों के साथ हम क्या रवैया रखें, जानवरों को हम अच्छी तरह खिदमत करें, जानवरों को अच्छी तरीके से हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ उनको तकलीफ़ ना हो। बसा औक़ात देखा है कि गीली जगह पे उसको खड़ा करते हैं, गंदी जगह पे खड़ा करते हैं, पूरी पूरी रात खड़ा रहता है, बेआराम रहता है, चारा और पानी उसका देखा नहीं जाता। यकीनन दीन इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है, इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक का हमें दर्स दिया जाता है। यानी मुफ्ती इरशाद साहब ने शरई जो तरीक़ाकार है वो बता दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती राग़िब नईमी साहब भी। राग़िब नईमी साहब, ये बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुर्बानी से पहले यानी ईद कुर्बा से पहले एक प्रॉपर सेशन होना चाहिए और तरीक़ाकार बताना चाहिए जो कुर्बानी कर रहा है उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल है आपका कि हम जो कि पैदाइशी मुसलमान हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम जिन्हें ये तसव्वुर करते हैं कि हमें मालूम है मुसलमान होने के नाते से, लेकिन हमें उस लेवल पे, उस दर्जे पे मालूम नहीं होती जिस तरह हमें वो सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। ऐसे ही ईद कुर्बान पर जानवर की कुर्बानी का मसला है, लोग नहीं समझते और जानते कि ईद कुर्बान पर होने वाले जानवर के ख़ुसूसी सिफ़ात क्या हैं
اس جانور کے ساتھ کس قسم کا حسن سلوک روا رکھنا ہے، اور پھر قربانی کے موقع پر جب اسے ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے ہوئے کیا آداب ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ ہمیں درکار ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ سکھائے گا کون؟ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں بعض اسلامی ممالک میں کسائیوں کا وہ طریقہ کار جو اپنے ہاں وہ ذبح کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت اچھے طریقہ کار بھی ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پہ ذبح کرنے کے عمل کو سکھایا جائے۔ میں صرف ایک ٹیکنیکل ادارے کو جانتا ہوں لاہور میں جہاں پہ قصاب بننے کا باقاعدہ ایک کورس کروایا جاتا ہے، ادروائز ہمیں پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے علماء کو بھی خاص طور پر قربانی سے قبل مختلف خطبات جمعہ میں اور دروس قرآن میں جب وہ قربانی کی بات کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی جس کی یاد میں ہم آج قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں آداب قربانی بھی بیان کرنے چاہیے اور لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ طریقہ کار اور عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب گھروں میں قربانی کی جاتی ہے تو پھر والدین کو بھی یہ چاہیے یا گھر کے بزرگوں کو یہ چاہیے کہ وہ قربانی کا عمل بچوں کے سامنے کریں اور بچوں کو سکھائیں اور بچوں کو بتائیں، تاکہ وہ بچے بھی اپنے ہاتھ سے اپنے پسندیدہ جانور کو قربان کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اس طریقے سے اپنے مال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ مفتی صاحب، کیا ہم ایک جانور کی قربانی دوسرے جانور کے سامنے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی آداب میں بیان ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل آداب میں موجود ہے کہ ایک جانور کو جب قربان کیا جا رہا ہو تو دوسرے جانور کی نظر اس پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ بسا اوقات اس قسم کے آداب کو خاص طور پہ وہ مقامات جہاں پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جلدی کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عمل بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں امور خاص طور پہ جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے نیرے کو یا حرام مغز کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس سے احتراز ضروری ہے، بچنا چاہیے، اور کسائی کو پہلے سے بتایا جائے کہ جانور کو جو قدرتی طور پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے 2-4 منٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ لازمی طور پہ گزارے جائیں، تاکہ اس کے جسم سے تمام فاسد خون، اس کے اپنے جسم کی طاقت، سانس کی طاقت، جب وہ سانس کی طاقت سے اخراج کر رہا ہے وہ اخراج ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی ارشاد صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ اس سے پہلے جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ جانور کو قبلہ رخ لٹانا، اس کا منہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو کہ جانور قابو میں نہ آ رہا ہو تو کیا پھر بھی یہ ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہی منہ کیا جائے؟ اور دوسرا ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ قربانی کرنے سے پہلے یعنی چھری پھیرتے وقت کیا کچھ پڑھنا بھی ضروری ہے؟ جی دیکھیں، قبلہ رخ لٹانا اور دائیں کروٹ پر لٹانا یہ آداب میں شامل ہے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے آپ قبلہ رخ اس کو نہیں لٹا پا رہے ہیں یا دائیں کروٹ پر نہیں لٹا پا رہے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت زیادہ مزاحمت کرتا ہے اور وہ قصائی کہتا ہے کہ یہ قابو میں نہیں آ سکتا۔ یہ جگہ جہاں آپ ذبح کر رہے ہیں، چونکہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان جگہوں پہ بعض چھوٹے گھر بھی ہیں، جگہیں تنگ ہیں، تو پھر اس کو قبلے سے اگر تھوڑا سا وہ ہٹ بھی جاتا ہے قربانی ہو جاتی ہے، لیکن آداب یہ ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ترجیحاً ایسے کیا جائے۔ باقی ذبح کرتے وقت جو ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کریم کی آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی واضح ہدایت ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت با آواز، جو قصائی ہے وہ با آواز صرف دل میں نہ پڑھے، با آواز جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ اور اگر قصائی اس کو چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو بسا اوقات اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو جانور پھر صحیح معنوں میں حلال بھی نہیں ہوتا، اور اسی لیے ہمارے علماء کرام خاص طور پہ اس کی شرط لگاتے ہیں کہ اگر ذبح کرتے وقت 2 آدمیوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ جن صاحب کی گائے ہے وہ خود ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر قصائی نے بھی ہاتھ رکھ دیا ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے قصائی ہاتھ رکھ دیتا ہے اور جب وہ چھری چلانے والا چھری چلاتا ہے تو قصائی بھی اس کے اندر اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو دونوں اگر 2 آدمی شریک ہیں یا 3 آدمی شریک ہو گئے اس چھری کو پکڑنے میں تو ان تینوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تاکہ وہ جانور حلال ہو سکے۔ اسی لیے علماء کرام کے یہاں پوری تفصیل ہے اس میں کہ اگر کوئی آدمی
بھولے سے چھوڑ دے یا جان بوجھ کے چھوڑ دے تو کیا حکم ہے. اس وجہ سے قصائیوں کو اس معاملے میں کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے عموماً قصائی یاد رکھتے ہیں اس بات کو, لیکن اگر کسی وجہ سے جانور بہت زیادہ بدک رہا ہے, ہمہ ہمی میں کوئی بھول رہا ہو, تو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں, اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا. جی مفتی راغب صاحب یہ بھی بتائے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سال بھر اپنے جانوروں کو اپنی چھتوں پہ پالتے ہیں, اور جب قربانی کا وقت آتا ہے اور وہ جب انہیں نیچے لے کے آتے ہیں تو اس دوران وہ زخمی ہو جاتے ہیں, تو کیا ایسے جانوروں کی قربانی ہو جاتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-4 سالوں میں جب سے سوشل میڈیا زیادہ ایکٹیو ہوا ہے, اس طرح کے عمل لوگوں نے کرنا شروع کر دیے. ہم نے کراچی میں دیکھا پچھلے سال ایک جانور جسے چھت پہ پالا گیا تھا, چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چھت پہ آسانی سے چلا جاتا ہے, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اتارا نہیں جا سکتا, کرین کے ذریعے اسے اتارا جاتا ہے, اور پھر کرین کا وہ پٹا جس کے ذریعے سے باندھا گیا تھا جانور کو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جانور زمین پہ گر کے مر جاتا ہے. اس طریقے سے اس جانور کے ساتھ انتہائی زیادتی والا سلوک کیا گیا, کیونکہ یہ رسک ہے اس میں انتہائی, اور پھر اس رسک کے ساتھ ساتھ نمود و نمائش بھی ہے, کیونکہ باقاعدہ سوشل میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اس کی فلم بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, یعنی جتنے بھی ہمارے اس وقت میڈیا چل رہے ہیں ان تمام پر اس کی مشہوری باقاعدہ کروائی جاتی ہے. تو اس طرح کا عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف جانور کو بے جا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا, دوسری طرف جانور کو اتارتے وقت خدشہ یقینی طور پہ موجود ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے اور اس کو نقصان نہ پہنچے, اور اس کو وہ جو نقصان ہے وہ اس کی تکلیف کے زمرے میں آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانوروں کو اپنی گھروں کی چھت پر, خاص طور پہ بڑے جانور کو نہیں پالا جانا چاہیے, اس میں مفاسد اور نقصانات زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی ارشاد صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح مفتی راغب نعیمی صاحب نے 2 بار حوالہ دیا سوشل میڈیا کا, سوشل میڈیا پہ خاصے ایکٹیو ہے ہماری پوری عوام کی بات کی جائے تو ایسے میں مفتی جو صاحبان ہیں وہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں, رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور جو اسلامی تعلیمات کی آراء ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہیں, لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. جس طرح کل کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ بیل جو تھا وہ بے قابو ہو گیا. ایک تو یہ کہ جو چھتوں پہ پالا جاتا ہے, چھوٹی جگہوں پہ پال کے پھر اتارنا, تو جیسے مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ یہ غلط رویہ ہے, اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی نے چھت پہ پال لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قصائیوں کو چھت پہ لے جا کے ذبح کرا دے. جب جانور چھت پہ رہ سکتا ہے تو وہاں ذبح بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جانور خرید کے لایا جو بپھر کے بے قابو ہو گیا, جیسے کراچی میں کل ایک جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, وہ ایک بھینسا لے کر آئے ہیں اور وہ بھینسا بے قابو ہو چکا ہے, تو اب اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اسلحہ لے کر نکل آئے اور اس کی مار دھاڑ شروع کر دی. تو شرعاً حکم یہ ہے کہ جو جانور بے قابو ہو تو پہلے تو اس کو لوگ مل کر پکڑنے کی کوشش کریں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, جیسے اس جانور کو دکھایا تھا, یہ کافی بڑا جانور تھا اور یہ ایک بھینسا تھا, نر جو ہوتا ہے, اور وہ عام طور پہ اگر وہ ایک دفعہ بے قابو ہو جائے تو اس کو پکڑنا تقریباً جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے, اور لوگوں نے کوشش کی. تو ایسی صورت میں شرعاً حکم یہ ہے کہ جانور کو اگر قابو کرنے کے لیے کسی طرح زخمی کیا جائے تو فی الفور اس کو ذبح کر دیا جائے. زخمی کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں کہ جیسے اس کو کسی طرح کی کوئی تیز دھار چیز پھینک کے ذبح کیا جائے, یا بعض دفعہ ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں کہ جانور پر اگر ایک گولی مار دی جائے, لیکن گولی مارنے کا طریقہ یا یہ اس کو پکڑنے کے لیے کوئی تیز دھار چیز پھینک کا طریقہ یہ نہ ہو کہ محلے کے 12-13 لوگ اسلحہ لے کے نکلیں اور ہر آدمی اس کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے, یہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے. اس حد تک کہ بے قابو جانور کا حکم جو ہے اس جانور کا ہو جاتا ہے جس کو شکار کیا جاتا ہے, کہ اس کے اوپر اس طرح سے فائر کیا جائے کہ وہ کسی طرح گر پڑے اور پھر فی الفور اس کو ذبح کر دیا جائے. تو شرعاً یہ طریقہ ہے, چونکہ اگر وہ جانور کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا اور وہ لوگوں کو زخمی کر رہا ہے یا مار پیٹ رہا ہے, تو پھر آخری حل آپ کے پاس یہی رہ جاتا ہے. لیکن جو ہم نے کل تصویر دیکھی یا وہ چیز دیکھی تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ 7-8 لوگ جو ہے کوئی کلاشن کوف لے کر, کوئی پستول لے کے نکلا ہوا ہے, اور اس کے اندر پھر ایک بڑی بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ اناڑی قصائی کو لاتے ہیں, وہ جانور کو لے کے باہر نکلتے ہیں اور وہ گرانے میں یا کسی چیز میں کوتاہی کرتے ہیں, جس کے بعد جب جانور کھڑا ہو جاتا ہے گرنے کے بعد ایک دفعہ تو عموماً وہ بے قابو ہوتا ہے. یا یہ کرتے ہیں, کل ایک اور ویڈیو بھی میں نے دیکھی کہ جس کے اندر ایک ہی جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے سامنے دوسرے جانور ذبح کیے گئے تو وہ جو زندہ جانور کھڑا تھا وہ بے قابو ہو کر رسی توڑا کے بھاگ نکلا. تو اگر ان آداب کا خیال کریں, جس طرح مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ جب جانور ذبح کیے جائیں تو جن کو ذبح کیا جا رہا ہے ان کو الگ جگہ ذبح کیا جائے,
जाए, اور جن کو جو زندہ کھڑے الگ جگہ ہوں, یا اگر جگہ تنگ ہے تو کم سے کم ایک شامیانہ لگا کر, قنات لگا کے ایک آڑ پیدا کر دی جائے تاکہ وہ جانور نہ دیکھے. تو جانوروں کے جو بدکنے کا سبب ہے اس میں ایک یہ چیز بھی داخل ہے, اور یہ بہت زیادہ بڑی بھی احتیاطی داخل ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو جانور ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 12-15 سال کے, وہ بڑے بڑے بیل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان آداب کا خیال, اور خاص طور پہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شوق اپنی جگہ ہے, کہ کسی کو شوق ہے کہ وہ جانوروں کو ان کو ٹہلائے اور یہ بڑے جانور لے کر آئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کل جب جانور بدکے گا تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا. ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جانور بدک کے کسی کے ہاتھ سے چھٹ کے کسی کی دکان میں گھس گیا, وہاں نقصان کر دیا, اپنے آپ کو زخمی کر دیا. تو اس کے پیچھے ایک بڑا محرک یہ ہوتا ہے کہ لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں, شوق بھی ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کیا جائے تاکہ جانور کو بھی تکلیف کم پہنچے. اور قربانی تو صرف اللہ کے لیے ہے, اور صرف جانور لے آنا کافی نہیں ہے, قربانی کے آداب سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے مفتی صاحبان اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں, یقیناً ہمارے ناظرین کی اور ہماری بھی بہت رہنمائی ہو رہی ہے. مفتی راغب صاحب کا رخ کریں گے. مفتی صاحب, لاکھوں کا ہم جانور لے آئے, گائے لے آئے, اونٹ لے آئے, بہت قیمتی بکرے بھی لے آئے, لیکن ایسا ہم نے دیکھا ہے اور ہمیشہ سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ 500 روپیہ دے کے یا کچھ پیسے دے کے ہم صفائی نہیں کروا پاتے. گلیوں میں جگہ جگہ گند ہوتے ہیں, آلائشیں بکھری ہوتی ہیں. تو اس بابت ہمارا خوبصورت دین کیا حکم دیتا ہے؟ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے, اور یہ وہ ہے جو کہ ہمارے مسلمانوں کے بستیوں میں خاص طور پہ کلنگ کا ٹیکا بن کے رہ جاتا ہے. مسلمانوں کی بستیوں کو انہی وجہوں سے, خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں کہ یہ صفائی پسند نہیں ہے. اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے, جس میں خوب پاک صاف رہنے کو لازم قرار دیا گیا, جس میں نماز کی ادائیگی انسان کو پاک صاف رہنے پر مجبور کر دیتی ہے, وہی مسلمان اپنے گھروں کے سامنے جب آلائشوں کو پراپرلی طرف نہیں کر پاتے ہیں, گلی محلوں کے ان کھلی جگہوں کے اوپر عید قربان کے بعد پھر ہم ان آلائشوں کو دیکھتے ہیں, سڑان پیدا ہوتی ہے, بو پیدا ہوتی ہے, جو کہ ماحول کو خراب کر دیتی ہے اور ماحول میں بو سی آ جاتی ہے. تو یقینی طور پہ مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ کرنی ہے کہ جب انہوں نے قربانی کے لیے ہزاروں روپیہ, لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا ہے, تو اب وہ 200-400-500 روپیہ مزید خرچ کر کے اپنے علاقے کی صفائی کی طرف اہتمام کریں. کیونکہ اگر کہیں پر کسی کی اس گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپی ممالک میں جب برف باری کا موسم آتا ہے تو ہر گھر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پہ سے برف کو خود صاف کرے گا, اور اگر وہ نہیں کرتا ہے, وہاں پہ نمک نہیں ڈالتا ہے, اور اس کے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے, کسی کو وہاں پہ چلتے ہوئے گر جاتا ہے, تو اسے اس کے خلاف سو ہو جاتا ہے, مقدمہ ہو جاتا ہے, اور اسے ایک بہت بڑا ڈیمیج دینا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے اس پورے معاملات کو دیکھنا ہے. ہمارے ہاں چونکہ ٹاٹ کا قانون اتنا نہیں چلتا ہے اور اس طرح کے معاملات کے اندر قانون جلدی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے, تو اگر یہ والا معاملات صفائی کا خاص طور پہ اس گھر والے کی ذمہ داری میں ڈال دیا جائے جس کا وہاں پہ گھر موجود ہے, جس کے اطراف میں وہ گندگی پائی جائے, کہ وہ خود اس کو تلف کرے, اور اگر تلف نہیں کرتا ہے تو اس سے باز پرس کی جائے, تو یقینی طور پہ ہم معاشرے میں عید قربان کے بعد ہونے والی اس گندگی کے ڈھیروں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جب قربانی کے لیے ہم جانور لیتے آئے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ فرائض ہیں جو قربانی کر رہا ہوتا ہے اس پہ لاگو ہوتے ہیں. کچھ آداب ہیں قربانی کے جو کہ ہمیں آپ نے بتائے. مفتی راغب نعیمی صاحب اور ہمارے ساتھ مفتی ارشاد صاحب موجود تھے. آپ نے ہماری رہنمائی کی, ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی, آپ دونوں کا بہت شکریہ.